अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाजरीन, आपण बघत आहोत आपलं हो अलसफा कोकणी न्यूज चॅनल आणि मी आहे आपलं होस्ट मुख्तार सुवेरी. नाजरीन, 3 दिवस कबल आपण आपल्यास ह्या चॅनलच्या मार्फत एक दावतनामाच्या शकलला एक खबर ऐकली होती. अल्हम्दुलिल्लाह, आज ठरल्याप्रमाणे जसे की 26 नवंबर 2023 इतवार अंजुमन दर्दमंदान तालीम व तरक्की हलका खैर जो है ठरल्याप्रमाणे प्रोग्राम मुनक्कीद झालो आणि ह्या प्रोग्रामला न सिर्फ आपल्या खेडच्या बल्कि अत्राफच्या जितकं पण गावात त्यांच्या सगळ्या मकातीबच्या तलबा व तालिबातनी हिस्सो घेतले आणि आपलंस नाझिरा आणि दुआ आणि तिलावत ह्या मुकाबल्यात हिस्सो घेऊन आपलंस पळण्याचो अंदाज पेश केले आणि ह्याच वक्तातला तकरीबन 62 तलबा व तालिबातनी हिस्सो घेतले आणि जाहीरशी बात आहे की ह्यातनं चंद तलबा व तालिबात जो मखसूस अंदाज होतो यासाठी त्या तलबा व तालिबातला हौसला अफजाईच्या तोरवर इनामाशी नवाजला गेला. संघात त्यांना जर पळवणारं असातिजा होतं त्यांची पण हौसला अफजाई केली गेली. त्याच्या बाद असरबाद जो प्रोग्राम संगे बुनियाद ठेवण्याचा होतो त्याच्या पहिले जे आलेला मेहमान होता मौलाना इलियास भटकली दामत बरकातून यांनी आपल्याच खयालाचो इजहार करत आपलीच बाट ठेवले आणि त्यांनी समजवले की आजच्या दौडला आपल्या पोराचा जर इमान महफूज ठेवायचा आहे तर ह्या छोटं मक्तब किती जरुरी आहात. का की आज मुसलमानाला खलास केल्याची बात तर केलीच जाते. संघात असल मसलो जो आहे तो इमानवर आहे. इमानवर हमलो केलो जाते आणि ह्या फितन्यातनं आपली येणारी जनरेशन येणारी नस्ल महफूज राहिली पाहिजे. त्यासाठी मकातीब किती जरुरी आहात. एक टायमातला आपल्या प्रायमरी स्कूलला आपल्याला रोज सुबला 5 कलमं पढवलं जायचं आणि मसनून दुआई पढवलं जायचो. कुराणचं नाजरा पण पढवलं जायचो. पण आज अंग्रेजी मीडियमची जी तालीम आहे त्यातला दीनशी गफलत वर्तवली जाते. त्याचं नुकसानात आपण बघता की आपली पोरा मुर्तद होतात. तेव्हा न सिर्फ या मकातीबची जिम्मेदारी आहे बल्कि आपली वालिदेंची सरपरस्तीची ही अव्वल जिम्मेदारी आहे की आपला बच्चा इमानवर कायम राहो, अल्लाह आणि रसूल शी ती वाकिफ असो, त्यांच्या अहकामाशी वाकिफ असो आणि त्याच्यावर अमल पैरा असो. पेशात ह्या वक्तारच्यो सगळ्यो अहम झलकिया तुम्ही बघू शकता. ह्या वक्तार आलेला मेहमान मौलाना इलियास भटकली साहेबनी आपल्यास खयालाचो इजहार केले ते तुम्ही ऐका. त्याच्या बाद तुम्हाला एहसास होईल की किती खतरनाक साजिश आपल्या इमान खलास करण्यासाठी केली जाते. ह्या मौक्यावर मोजदीस मेहमान हाजीर होतं. आपल्या महाराष्ट्र कॉलेजचं डॉक्टर शिराज चोगले साहेब, सुफियान काझी साहेब आणि अंजुमन दर्दमंदान तालीम व तरक्कीचं सगळं उलमाय कराम आणि हुफाज कराम या वक्तार हाजीर होतं आणि जी जान लावून ह्यांनी तो प्रोग्राम मुनक्कीद केले आणि कामयाबीवर पोचले. या वक्तार खुसूसी तौरवर आपल्या खेड हलक्याचं अंजुमन तालीम व तरक्की दर्दमंदानचे सदर मौलाना वजुद्दीन साहब, सेक्रेटरी मौलाना खलील साहब आणि त्यांच्या अराकींनी खास मेहनत घेतली होती. तर पेशात ह्या वक्तारच्यो अहम झलकिया आणि तैसोच मगरीबच्या अगोदर ह्याची संगे बुनियाद जी ठेवली गेली त्याच्या झलकिया. अल्लाहशी दुआ आहे अल्लाह अंजुमन दर्दमंदानच्या ह्या मकासीतला त्यांना आफियतच्या संघात आसानीच्या संघात कामयाब करो. आणि आपला पण फर्ज बनतं की आपले हे जो दिनी मकातीब मदारिस आणि इदारा आहात त्यातला ताऊन करून आपण पण आपली आखिरत बनवू शकता. आजच्यासाठी इतकाच. परत भेटू नवीन बात खबरच्या संघात. अल्लाह हाफिज. उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा जिसने भी मदीने को
جس نے بھی مدینے کو ایک بار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے جو ان کو صدا دیتے ان کی بھی عیادت کی جو ان کو صدا دیتے ان کی بھی عیادت کی آقا سا ہنسی ہم نے آقا سا ہنسی ہم نے کردار نہیں دیکھا اس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انجمن کے غرض معلوم ہے آج الحمدللہ کھیڑ کے اندر ہماری بہت خوشی ہے مسر کہ اپنے علاقے کے اندر انجمن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہو رہا ہے اور اس کے لیے مولانا الیاس صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کا سنگ کی بنیاد کر لیں اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی. ایک منٹ. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. انجمن کی طرف سے مکاتب کا ایک نظام شروع کیا گیا. آج تقریباً پورے کوکن کے اندر انجمن کے 22 برانچز اور شاخیں ہیں اور ہر برانچ کے اندر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ مکاتب پر محنت کی جائے کہ بنیادی چیز ہے. مکاتب کی محنت کی وجہ سے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں الحمدللہ حلقے خیر میں بھی اس کی فکر کی جا رہی ہے اور آج کا یہ مسابقہ اسی مقصد سے منعقد کیا گیا تاکہ ہماری ان طلباء اور اساتذہ کی محنت سب کے سامنے اجاگر ہو جائے. صبح سے کام ہوتا رہا. اس کے علاوہ انجمن کے مقاصد میں سے فلاحی کام ہے. اسی فلاحی کام کو آگے بڑھانے کے لیے صندوق چائے اسکیم کو شروع کیا گیا. ہمارے حلقے کے صدر محترم مولانا وجود الدین صاحب یہاں کے جو کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلاً. آپ کے ہاتھ میں کچھ پرچہ بھی تھمایا گیا ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ جو صندوق چائے جس کو آپ نے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا, آپ سے 1 روپے کا مطالبہ کیا گیا, لیکن الحمدللہ آپ دل کھول کر اس میں اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے یتیموں, غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرنا یہ کام ہمارے لیے آسان ہو گیا اور تمام برانچوں کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دعوت برکاتہ، حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب مدد اللہ علیہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، اس وقت ہم ہمارے ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے اس سے بڑے حالات اس سے پہلے آئے، 1857 کا زمانہ ہو یا 1947 کا زمانہ ہو، ہزاروں نے، لاکھوں ہم نے شہادتیں پیش کی، ہمارے مدرسوں پر جو ہے دھاوے بولے گئے، بند کر دیے گئے، ہمارے علماء پھانسی پر چڑھا دیے گئے. لیکن ایک تاریخ کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہاں موجود تمام علماء کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس طرح کے حالات اگرچہ اس وقت نہیں ہیں، لیکن اندرونی بصیرت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے ان دونوں زمانوں سے بھیانک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے بھی بھیانک، خطرناک. اس کا نتیجہ مسلمان تھے، مسلمانوں کی ملکیتیں تھیں. جن حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، اگر ان کی منصوبہ بندی پر ہماری آپ کی نظر ہوگی، نہ مسلمان ہے نہ اسلام ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی دلوں میں موجود ایمان ہے. اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے اس ملک میں کہ اگلے 5 سے 10 سال کے اندر نہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے نہ اسلام کو ختم کرنا ہے، بلکہ مسلمانوں کی اسی حالت میں رکھ کر اندرون سے ایمان کی حمیت اور ان کی غیرت کو ختم کرنا ہے. اور جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہمارے بڑوں کو ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ ہمارے یہ بھولے بھالے بھائی یا حکومت میں بیٹھے ہوئے جو خود سے کچھ کام نہیں کرتے، کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اس ملک میں بھی، مجھے معاف فرمائے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کس حد تک کامیاب ہو گئے، کس حد تک. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے ہم لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو کوئی قضیہ یا مسئلہ آتا تھا تو جنرل سیکرٹری صاحب رپورٹ پیش کرتے تھے کہ فلاں عدالت میں ایک مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف کسی ہمارے غیر مسلم بھائی نے ریٹ داخل کی ہے، اس کا ہمیں فیس کرنا ہے. اور وہ ایک میٹنگ میں کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا، کوئی ایک کیس ہوتا تھا، 1-2 کیس ہوتے تھے. آج ہم میٹنگوں میں جاتے ہیں، 4 مہینے میں 10-15 واقعات ایسے وہ سناتے ہیں، اور وہاں آج سے 15 سے 20 سال پہلے اسلام، طلاق، قرآن کے خلاف ریٹ داخل کرنے والے غیر مسلم بھائی ہوتے تھے. آج اس سے 10 گنا ریٹ داخل کی جا رہی ہے، اور وہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، چاہے نام کے ہوں، کچھ بھی ہو. طلاق پر پابندی کی بات ہو، 4 طلاق 3 طلاق پر پابندی کی بات ہو، 4 شادی پر پابندی کی بات ہو. کون ہے یہ؟ انگریز اس ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے. میں اس کو نہیں مانتا. اگر اس ملک پر قبضہ کرنا اور بہت دیر تک رہنا ہوتا، 1947 کے بعد اور 10-20 سال وہ رہ سکتے تھے. 1947 میں اتنی ان کی مزاحمت نہیں ہوئی جتنی مزاحمت اس سے پہلے ہوئی تھی. کم مزاحمت کے باوجود 1947 میں وہ بھاگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس ملک میں آئے تھے اس کام میں کامیاب ہو چکے تھے. انگریزوں کو تو ہم نے بگا دیا، لیکن انگریزوں کی ذہنیت کو جو ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں انہوں نے پیوست کیا تھا، ہم نکال نہیں سکے. آج اس کے اثرات ہم اپنی نئی نسل میں دیکھ رہے ہیں. انہی کی زبان بول رہے ہیں. آج حماس کے خلاف بولنے والے غیر مسلم کم ہیں. مجھے معاف فرمایا آپ، کس موقع پر ان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. جتنے نئی نسل کی ہماری تعلیم یافتہ ٹیم ہے، ان کے خلاف بولنے والی غیر مسلموں کی ٹیم نہیں ہے. اسلام پر شکوک شبہات کے اندر مبتلا جتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، کسی مندر میں جا کے گھنٹی بجانے کا نام ہی شرک کفر نہیں ہے. پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے بھی ہم شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہمارے درمیان ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو تہجد گزار ہے، عمرے پر عمرہ کر رہی ہے، حج پر حج کر رہی ہے، لیکن دن بدن اسلام پر ان کا اعتماد کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. شکوک شبہات زبان پر آنا نہیں، اللہ کی ذات کے متعلق یہ کہنا یا سوچنا، اللہ اس کے بجائے یہ کر دیتے، یا تھوڑا سا نرمی کر دیتے، تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی، اتنی سختی نہیں ہوتی. ان باتوں کی زبان پر آنے کے ساتھ ایمان نہیں جاتا. مجھے معاف فرمائیں، ان باتوں کے ذہنوں میں آنے کے ساتھ ایمان چلا جاتا ہے. بہت سخت حالات ہیں. لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. شاید کسی زمانے کے اندر یہ مصرع فٹ نہیں آتا تھا جتنا اس وقت فٹ آ رہا ہے. اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو باقی رکھنے کا انتظام نہیں کیا، ایمان پر باقی رکھنے کا، اللہ پر بھروسے پر باقی رکھنے کا، اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا کرنے کا ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنے کا، تاریخ ہمیں معاف کرے نہ کرے لیکن اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا.